बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अनकरा शहर है तुर्की का। यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है। 2 हमला आवरों को मारा गया है, जिसमें एक औरत भी शामिल है और 4 अफराद जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। 4 अफराद मारे गए हैं, 12 अफराद ज़ख्मी हैं। तुर्की में इस शहर में अनकरा में इमरजेंसी की सूरत हाल है और बताया ये गया है कि मकामी हस्पतालों में इमरजेंसी नाफे से एक बड़ा हमला है। ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि इस हमले के पीछे कौन है। एक कंपनी है जो हवाई जहाज़ों का साजो सामान जो है ये तैयार करती है, इसके हेडक्वार्टर के ऊपर ये हमला किया गया है और आलमी रहनुमा इन वाक़यात की या इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े की और इस दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की है। एक और मामला खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता है, वो भी आपके सामने रखना है। लकी मरवत का इलाका है सराय नौरंग। इसका एक छोटा सा गांव है नसर खेल। यहाँ पर मकामी अमन कमेटी ने 2 मुबैना शिद्दत पसंदों के घरों को नज़र आतिश किया है और इसमें बताया गया है कि पुलिस और CTD के एहलकारों ने भी इस कार्रवाई में शिरकत की और ये 2 शिद्दत पसंद जो हैं मुबैना तौर पर, ये एक मुंतज़िर आशना के नाम से और दूसरा इमरान अल-मारूफ़ अली के नाम से जो है ये जाना जाते हैं। मुंतज़िर आशना के भाई वसीम भी इस दौरान मारा गया है। इनके मारे जाने के मुतल्लिक कई मुतज़ाद इतलात ज़ेर गर्दिश हैं। कोई कहता है कि इसे पुलिस ने मारा है, कोई कहता है कि मकामी अमन कमेटी वालों ने मारा है, जबकि एक इतला ये भी है कि उसने ख़ुदकुशी की है। नसर खेल के इलाके में ही गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने मकामी पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद किया था। इसी वाक़े के हवाले से एक और ज़रिए से ये बताया गया है कि लकी मरवत पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने थाना नौरंग की हदूद इलाका मरमड आज़म में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और शिद्दत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले में एक शिद्दत पसंद मारा गया। उसे असलहा भी बरामद किया गया। इस शिद्दत पसंद की शनाख्त वसीम के नाम से हुई है। तो ये लगता यही है कि इसमें पुलिस और CTD ने भी हिस्सा डाला है इस कार्रवाई में। और इससे पहले तख्ती खेल के इलाके में हमने देखा कि आम लोगों और शिद्दत पसंदों का आमना सामना था। इसमें फिर जानी नुकसान हुआ था, दो तरफ़ा जानी नुकसान हुआ था। लोग ज़ख्मी भी हुए थे, लोग मारे भी गए थे और ये एक टकराव की सी कैफियत जो है जनूबी रीजन में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो एक पश्तून कौमी जरगा हुआ था, उसके बाद लश्कर बनाने की बात की गई थी। हर ज़िले से, हर तंजीम से, हर पार्टी से 3000 लोगों के को इकट्ठा करने की बात की थी मंजूर पश्तीन ने। उन्होंने कहा था कि पूरे सूबे में 2,40,000 ऐसे लोगों का लश्कर बनाया जाएगा जो अपने अपने इलाके में एक पायदार अमन के लिए काम करेगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि लकी मरवत पुलिस ने एहतजाज किया था और उन्होंने भी ये कहा था कि फ़ौज हमारे इलाकों से निकल जाए। बन्नू में जो अमन मार्च था उसमें भी ये एक बात सामने आई थी कि सारा इख्तियार जो है, जो फ़ौज के पास है, वो पुलिस को दिया जाए और CTD को दिया जाए। बाकायदा इस हवाले से फिर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में और अली अमीन गंडापुर बन्नू गए थे। बन्नू में उन्होंने जलसा आम से खिताब किया था और बन्नू के लोगों के 16 मुतालबात जो थे वो मान लिए गए थे। उसके बाद फिर बन्नू के लोगों ने और ताजिर तंजीमों ने, सियासी तंजीमों ने ये कहा कि वो जो 16 नुकाती एक मुतालबात की फ़हरिस्त थी उस पर अमल नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने दूसरा एक अमन मार्च किया। और साथ साथ ये भी देखने को मिला कि ये अमन मार्च जब हुआ इसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और आज दूसरा दिन था कि बन्नू में धरना जारी है, एहतजाजी धरना जारी है। और इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम ये देख सकते हैं कि लोग कम शिरकत कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखी मकामी ताजर रहनुमा नासिर खान बंगश की। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम अमन के क़याम के लिए, हक बात करने के लिए आप धरने में ज़रूर शिरकत करें। बन्नू के लोगों ने काफ़ी इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुज़ाहरा किया था पहले अमन मार्च में भी। वो तो लाखों की तादाद में लोग निकले थे, लेकिन दूसरे अमन मार्च में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा था, लेकिन शिरकत उस हवाले से नहीं थी। सियासी रहनुमा भी इसमें निस्बतन कम थे। मकामी जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने भी शिरकत नहीं की। सिर्फ MNA मौलाना नसीम अली शाह और बाकी जो तंजीमों के और सियासी जो लीडर्स हैं वो शरीक हुए। सूबाई सतह पे आप देखें जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम ने भी इस अमन मार्च में शिरकत की थी। एक दूसरा मामला जो है ये आपके सामने रखना है। एक तो अफ़गानिस्तान से ख़बर आई है कि काबुल में आज दोपहर के वक्त पामीर सिनेमा के इलाके में एक धमाका हुआ। इस धमाके के पीछे कौन है, इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।
اور اس میں 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اس میں 11 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے یہ بچوں کی ہے، 6 مرد ہیں، اس میں خواتین بھی زخمی ہوئی ہیں۔ داعش اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے، اور اگر آج دیکھا جائے افغان طالبان کے سامنے اگر کوئی بہت بڑا چیلنج ہے تو وہ داعش کا ہی ہے۔ داعش نے مختلف ایسے اس سے پہلے بھی واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو دھماکہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کس تنظیم کا کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ افغانستان سے ہی ایک خبر ہے کہ جو شمالی علاقے ہیں، یہاں کے علماء کرام اور قبائلی عمائدین نے افغانستان کے جنوبی صوبوں کا دورہ کیا ہے، اور یہاں پر مختلف علماء کرام سے اور قبائلی عمائدین سے، عام لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس وفد کے دورے کا مقصد جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ملی وحدت یا قومی اتحاد جو ہے اس کی فضا بنائی جائے۔ یہ وفد جو ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم صرف اور صرف افغان ہیں، ہمارا ملک جو ہے ہم سب کا مشترکہ ہے، ہماری روایات مشترکہ ہیں، ہمارا دین مشترکہ ہے، اور ہم نہ ازبک ہیں، نہ تاجک ہیں، نہ ہزارہ ہیں، نہ ہم پشتون ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف افغانستان کے اتفاق اور اتحاد کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ افغانستان سے متعلق کچھ خبریں تھیں، اور میں واپس خیبر پختونخوا آؤں گا، اور یہاں پر خیبر پختونخوا حکومت نے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ کریڈٹ تھا صحت کارڈ کا کہ یہاں پر یہ شروع کیا گیا تھا، مفت علاج کی سہولت آج بھی دی جا رہی ہے، لیکن یہ جو ایک نیا فیصلہ کیا گیا ہے صحت کے کارڈ کے علاوہ، اب تعلیم کارڈ جو ہے اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا گزشتہ دنوں ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس کو میڈیا نے زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے۔ اگر ہم بہت سارے سیاسی حوالوں سے بات کرتے ہیں، علی امین خان گنڈاپور جس انداز میں بات کرتے ہیں، جس سٹائل میں بات کرتے ہیں، اس پر کافی تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں۔ ان اچھے اقدامات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اگر اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک صحافت کی ذمہ داریوں میں آتی ہے۔ تنقید کرنا، اصلاح کے لیے تنقید کرنا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی میڈیا کا کام ہے۔ نشاندہی کرنا، مسائل کی نشاندہی اس نیت سے کرنا کہ اصلاح ہو، درستی ہو۔ تو یہ صوبے میں تعلیم کے فروغ کے لیے یہ وزیر اعلیٰ کا ایک انقلابی قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایجوکیشن ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، اور اس ایجوکیشن ایمرجنسی کے تحت خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کی طرز پر تعلیم کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں بتانے لگا ہوں۔ تعلیم کارڈ شروع کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ بنا ہے خیبر پختونخوا۔ ابتدائی طور پر تعلیم کارڈ کا اجرا صوبے کے 9 پسماندہ اضلاع میں کیا جائے گا، جسے بعد میں دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی۔ ان 9 اضلاع میں کوہستان اپر، کوہستان لوئر، کولی پالس، تورغر، چترال اپر، چترال لوئر، ٹانگ، جنوبی وزیرستان اپر اور جنوبی وزیرستان لوئر شامل ہیں۔ تعلیم کارڈ کے تحت سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے والے ان 9 اضلاع کے بچوں کو 1000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ تعلیم کارڈ کے ذریعے ان اضلاع کے بچے نجی رجسٹرڈ اسکولوں میں مفت داخلہ لے سکیں گے۔ ابتدائی طور پر تعلیم کارڈ کے تحت ان 9 اضلاع کے 40,000 بچے مستفید ہوں گے۔ تعلیم کارڈ کے تحت صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں میں پہلے سے زیر تعلیم چھٹی تا 10ویں جماعت کی بچیوں کو ماہانہ 500 روپے تک کے وظائف دیے جائیں گے۔ ماہانہ تعلیمی وظائف سے صوبے کی تقریباً 5.5 لاکھ بچیاں مستفید ہوں گی۔ ان تعلیمی وظائف پر سالانہ 3.1 ارب روپے لاگت آئے گی، جو صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ مفت درسی کتب، تعلیمی وظائف اور پہلے سے موجود دیگر تمام سہولیات بھی تعلیم کارڈ کے تحت یکجا کیے جائیں گے۔ تعلیم کارڈ کے تحت پہلی سے 12ویں جماعت تک کے کم و بیش 5 کروڑ بچوں کو مفت درسی کتب فراہم کی جائیں گی۔ اس کارڈ کے تحت 506 ذہین طلباء کو ایٹا اسکالرشپس بھی دیے جائیں گے۔ تعلیم کارڈ کو پائیدار بنیادوں پر چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے، اور 3 ارب روپے کی رقم سے وزیر اعلیٰ ایجوکیشن ایمرجنسی انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ جناب کچھ خبریں تھیں مقامی، کچھ خبریں تھیں عالمی، اور لکی مروت کی صورتحال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 2 مہینے کی مہلت دی تھی، یا 2 مہینے کی بات کی گئی تھی پشتون قومی جرگہ میں منظور پشتین کی طرف سے، اور کہا گیا تھا کہ جی 2 مہینے کے اندر جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں، چاہے وہ طالب کی صورت میں ہیں، داعش کی صورت میں ہیں، دوسری تنظیمیں ہیں، وہ بھی، اور فوج بھی ہمارے علاقوں سے نکل جائے۔ اب جیسے جیسے وہ تاریخ یا جیسے جیسے وہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ قریب آ رہی ہے، سوالات بڑھ رہے ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ اگر فوج نکلتی ہے مختلف علاقوں سے تو متبادل کیا ہے؟
جس طریقے سے لکی مروت میں ہو رہا ہے، عام لوگوں کے پاس کیا اتنا اسلحہ، اتنے بھاری ہتھیار، اتنے جدید ہتھیار ہیں کہ وہ ملیٹنٹس کا مقابلہ کر سکیں؟ اور ان ملیٹنٹس کے پاس جس طریقے کا اسلحہ ہے، اس اسلحے کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی اسلحہ، یہ وہی ہتھیار ہیں جو امریکا استعمال کرتا رہا ہے افغانستان کے اندر، نیٹو فورسز استعمال کرتی رہی ہیں افغانستان کے اندر۔ نائٹ ویژن گاگلز ہیں، جس ایسی دوربینیں ہیں جس میں رات کی تاریکی میں بھی بہت دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ملیٹنٹس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں تو پھر یہ بات جو کی گئی ہے کہ جی اختیار پولیس کو دیا جائے، سی ٹی ڈی کو دیا جائے، عام لوگوں کے لشکر بنائے جائیں، تو یہ کیسا ہوگا؟ ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت کے خدشات ہیں، اور یہ ٹکراؤ باقاعدہ طور پر، عملی طور پر ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکی مروت میں شروع ہو چکا ہے۔ انتہائی یہ حساس معاملات ہیں۔ حساس معاملہ اس لیے ہے کہ یہ جو گھر نظر آتش کیے گئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ماورائے عدالت اقدامات ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، کیا ان کے پاس اتنا اختیار ہے؟ ایک تو مقابلہ ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، پھر جوابی فائرنگ ہوتی ہے، اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، دو طرفہ جانی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے، قبائلی رسم و رواج کے مطابق جو ملزم ہوتا ہے، جس پر الزام ہوتا ہے، اس ملزم کا گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا جاتا ہے یا نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی گناہ گار ہے، گناہ گار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ عام لوگ بہتر جانتے ہیں، مقامی کمیونٹی جو ہے وہ بہتر جانتی ہے، وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس ملک میں عدالتی نظام بھی ہے۔ ایک طرف اگر قانون اور انصاف کی اور آئین کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، تو دوسری طرف ایسے جو اقدامات ہیں، اس حوالے سے پھر بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ کیا ایسے واقعات میں پوری تفتیش کی گئی ہے؟ کیا پوری طریقے سے اطمینان کر لیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی خاندان کا ایک فرد جو ہے یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو پھر اس کی سزا اس کے پورے خاندان کو دی جائے جو شاید بے گناہ ہو سکتا ہے بے گناہ ہو؟ تو یہ بہت اس واقعے کے یا اس بات کے کافی پہلو ہیں، اس میں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے اور سوچنا بھی چاہیے اس سارے معاملے کے حوالے سے کہ کہیں ایسے اقدامات سے یہ جو شدت پسندی ہے اس میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ کیا اس کا رد عمل بہت زیادہ سنگین تو نہیں ہوگا؟ کیا اس کے رد عمل میں یہ جو ٹکراؤ کے خدشات ہیں یہ بڑھ تو نہیں جائیں گے؟ میلیٹنٹس اور عام لوگوں کا ٹکراؤ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ میلیٹنٹس کے حوالے سے یہ جو دہشت گردی کی دوسری لہر ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ میلیٹنٹس نے حکمت عملی چینج کی ہے۔ پہلے یہ پبلک مقامات کو بھی نشانہ بناتے تھے، مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، یعنی جہاں جہاں پہ ان کی حکمت عملی کے مطابق ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا وہ اس کو ہٹ کرتے تھے۔ پھر جب دوسری لہر شروع ہوئی تو حکمت عملی میں جو دفاعی ماہرین ہیں، جو اس ساری صورتحال پر مہارت رکھتے ہیں، ان سارے مبصرین کا اتفاق ہے کہ انہوں نے حکمت عملی چینج کی۔ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اور فورسز پر صرف حملے، جس طرح بنو کینٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، جس طرح بنو پولیس لائنز کے اوپر حملہ کیا گیا، پبلک مقامات کو کم نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باجوڑ میں ریلی کو بھی نشانہ بنایا گیا، باجوڑ میں سیاسی ایک سرگرمی کو، جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس سے خدا نخواستہ رد عمل کے طور پر ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے اور پبلک مقامات جو ہیں اس کو ٹارگٹ بنانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عام لوگ کیا اتنی سخت رکھتے ہیں کہ وہ میلیٹنٹس کا مقابلہ کر سکیں۔ اب جس طریقے سے بنو میں دھرنا جاری ہے، بہت مطالبات، 16 مطالبات تھے بنو کے لوگوں کے، اور بنو کے یہ جو موجودہ دھرنے کے منتظمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان مطالبات میں ایک شق پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ پائیدار امن کا وعدہ کیا تھا صوبائی حکومت نے، لیکن ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ تو اس میں صرف بنو کی بات نہیں ہے، پورا جنوبی ریجن ہے، پورا خیبر پختونخوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کر لیجئے، اور اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔